अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है या जो पूरा अमल है फ़ोटोसिंथेसिस का, हम अपने आप को इस पूरे अमल से मुख्तसर तौर पर मुतारिफ़ करवाएंगे। और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम ये मौजू है। और अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी इस फ़ोटोसिंथेसिस के अमल पर मुनहसर होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। और ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरी इंसानियत की, यानी कि जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, दीगर इंसान भी शामिल हैं, जो इंसान गुज़र चुके हैं वो भी शामिल हैं, और जो इंसान इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी शामिल हैं, जो इंसान आने वाले हैं वो भी शामिल हैं। और बल्कि इससे भी मैं बढ़कर ऊपर की सतह पर जाकर अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं या जितने भी जानदार चीज़ें मौजूद हैं, उन सब की लाइफ जो है वो इस एक प्रोसेस पर डिपेंड कर रही है, तो वो गलत ना होगा। फ़ोटोसिंथेसिस का ये पूरा अमल बज़ाहिर तो बहुत ही मामूली सा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी इस अमल को अगर आप बंद कर दें या इसको स्विच ऑफ कर दें किसी तरह से, तो आपकी जो इस दुनिया में पूरी लाइफ है, ऐन मुमकिन है कि वो पूरी लाइफ भी ख़तरे में पड़ जाए, या वो ऐन मुमकिन है वो पूरी लाइफ भी ख़त्म हो जाए। तो इसकी इतनी अहमियत है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है या हमारा ये अलमिया है कि हमारी साइंस की कोई भी किताब उठाकर देख लें, उसमें ये प्रोसेस फ़ोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस दर्ज तो होगा, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखा तो होगा, और हम उसको रट्टा भी लगा लेते हैं, हम इम्तहान में जाके उसको लिख भी देते हैं, लेकिन कभी भी हमने उसको सही से समझने की उस तरह से कोशिश नहीं की, और ना ही कभी हमने इस अमल को, फ़ोटोसिंथेसिस के इस अमल को उतनी अहमियत दी है कि जितनी अहमियत का ये असल में हकदार है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त के बाद कम से कम आप फ़ोटोसिंथेसिस को इतनी अहमियत ज़रूर देंगे कि जिसका ये हकदार है। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज की अपनी इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले हम अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर मैं फ़ोटोसिंथेसिस को एक आम आदमी के लिए बयान करना चाहूँ या फ़ोटोसिंथेसिस की एक रफ़ डेफिनेशन करना चाहूँ, तो वो कुछ यूँ होगी कि फ़ोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एंड स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। अगर मैं इसका उर्दू तर्जमा करूँ तो कुछ यूँ होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये बिल्कुल एक सादा सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी कम्प्लिकेशन में हम इस वक्त नहीं गए, और एक आम आदमी भी इसको बआसानी समझ सकता है। अब इस डेफिनेशन में दो टर्म्स ऐसी इस्तेमाल हुई हैं या दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि जो कि थोड़ा सा गौर तलब हैं या अहमियत के हामिल हैं। हम दोनों अल्फाज को एक एक करके देख लेते हैं और उनको तफसील से उनकी तहलील करके देख लेते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में उन दोनों का मतलब क्या है। तो पहला लफ्ज़ जो हमारे पास यहाँ पर है वो लाइट एनर्जी का लफ्ज़ है, और दूसरा लफ्ज़ हमारे पास केमिकल एनर्जी का लफ्ज़ है। तो पहली टर्म जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है वो है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को मैं अगर एक आम आदमी के लिए बयान करना चाहूँ, तो ऐसी एनर्जी जो कि लाइट के अंदर पाई जाए उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। और इस बात से कतई नज़र कि लाइट क्या चीज़ है, लाइट की कंपोजिशन क्या है, लाइट कैसे बनती है, लाइट किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए कतई नज़र अगर मैं लाइट का तर्जुमा उर्दू ज़बान में करना चाहूँ एक आम आदमी के लिए, तो लाइट को हम लफ्ज़ उर्दू ज़बान का जो लफ्ज़ रोशनी है उससे हम ताबीर कर सकते हैं। और हमें पता है कि रोशनी में ये सलाहियत मौजूद होती है, रोशनी में ये क़ुव्वत मौजूद होती है कि वो चीज़ों को रोशन करके हमें दिखा सकती है। यानी कि लाइट के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो चीज़ों को रोशन करके दिखा सकती है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि लाइट के अंदर कोई काम करने की एबिलिटी मौजूद है, तो हम इसको अगर हम फॉर्मली कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट के अंदर किसी काम करने की एनर्जी मौजूद है, और इस एनर्जी को हम लाइट एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बस ये याद रखना है कि लाइट के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि लाइट क्या चीज़ है, लाइट किस बला का नाम है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट के कंपोनेंट्स क्या हैं,
اس میں ہم بالکل نہیں گئے، بلکہ بالکل لائٹ انرجی کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس کو بالکل ایک عام آدمی کے لیے ہم نے سمپل رکھا ہے. لیکن یہ سارے سوالات کہ لائٹ انرجی کیا ہے، کیسے ٹریول کرتی ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو ہم کسی آگے آنے والی کسی نشست میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ لائٹ انرجی سے مراد وہ انرجی ہے جو کہ لائٹ کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لائٹ انرجی کے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر میں بہت ساری لائٹیں لگی ہوں گی. تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے، آپ کے پاس بجلی ہے، آپ کے پاس الیکٹریکل انرجی موجود ہے. آپ اس انرجی کو کنورٹ کر رہے ہیں لائٹ انرجی میں. تو ایک سورس آپ کے پاس یہ ہو گیا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں اپنی تاریخ میں، جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو تب کیا ہو رہا تھا کہ لوگ لیمپس جلا رہے تھے، لوگ دیے جلا رہے تھے. تو اس میں کیا ہو رہا تھا، اس میں بھی لیمپ کیوں جلا رہے تھے، دیے کیوں جلا رہے تھے، روشنی کے لیے جلا رہے تھے، لائٹ کے لیے جلا رہے تھے. تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا، وہاں پر وہ فیول استعمال کر رہے تھے، مے بی گیسولین استعمال کر رہے تھے یا کوئی بھی اور فیول استعمال کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ لائٹ کو پروڈیوس کر رہے تھے. تو وہ بھی ایک لائٹ کا سورس ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی آپ فیول استعمال کر رہے ہیں. یا اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو اس سے پہلے لوگ روشنی کے لیے لکڑیاں جلایا کرتے تھے. اور لکڑیاں جلانے میں ایک اس کا یوز تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی حرارت کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کا ٹیمپریچر زیادہ کرنے کے لیے ہیٹ یا لکڑیوں کو جلایا جاتا تھا. اور دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ لائٹ کے لیے، یعنی جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو لائٹ کے لیے ان لکڑیوں کو جلایا جاتا تھا. تو لائٹ کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا. الیکٹریکل انرجی سورس ہو سکتی ہے آپ کا، اس کے علاوہ لکڑیاں سورس ہو سکتی ہیں، آپ کوئی فیول جلا رہے ہیں وہ سورس ہو سکتا ہے، آپ اور بھی بہت سارے اس کے سورسز ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سورس اگر آپ غور کریں تو لائٹ کا کیا سورس ہے، تو لائٹ کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج ہے، آپ کے پاس سن ہے. آپ اگر غور کریں تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے ایک ہی سورج. اور نہ صرف پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے بلکہ اس دنیا کے علاوہ جو پلینٹس ہیں ان پر بھی اس روشنی کا اثر پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یعنی سب سے بڑا سورس جو آپ امیجن کر سکتے ہیں لائٹ کا، وہ ہمارے پاس اس وقت میجر سورس کے طور پر سن موجود ہے. اور یہ اتنا بڑا سورس ہے کہ جب وہ موجود ہوتا ہے تو آپ کی پوری دنیا کو وہ روشن کر دیتا ہے اور آپ کو کسی اور سورس کی ضرورت نہیں پڑتی، انلیس کہ آپ کسی اندر کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر اس کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی، یا کسی غار میں بیٹھے ہیں. وگرنہ آپ کو سورج کی روشنی ہی کافی ہوتی ہے دن کے ٹائم میں. اور جیسے ہی سورج دنیا سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، سورج اپنا ڈھل جاتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے، وہ ساری روشنی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بالکل اس پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے. جو ایریا اس سے افیکٹ نہیں ہو رہے یا جن ایریا پر اس کی روشنی نہیں پہنچ رہی، وہ بالکل وہاں پر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ایسے کیس میں پھر آپ چھوٹی چھوٹی لائٹس جلا لیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس جلا لیتے ہیں، گھروں کی لائٹیں جلا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ ایک سورج کی روشنی کا ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں پر لائٹ کے سورسز کی بات کی، اس میں مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سورس کیا ہے، سب سے بڑا سورس ہمارے پاس سن ہے لائٹ کا. تو سن لائٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ لائٹ کا سب سے بڑا سورس ہے. تو یہاں پر آپ نے لائٹ انرجی کے حوالے سے دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک چیز یہ کہ لائٹ کے اندر جو انرجی پائی جاتی ہے اس کو ہم لائٹ انرجی کہہ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لائٹ کا جو میجر سورس ہے، یہ جو لائٹ انرجی کا میجر سورس ہے، وہ ہمارے پاس سورج کی فارم میں یا سن کی فارم میں موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس پہلی ٹرم تھی جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسری ٹرم استعمال ہوئی ہے اس کا یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم ہے. تو دوسری ٹرم ہمارے پاس کیمیکل انرجی کی استعمال ہوئی ہے. اور کیمیکل انرجی کیا ہوتا ہے، کیمیکل انرجی کوئی بھی ایسی انرجی ہے جو کہ کیمیکل کمپاؤنڈس کے اندر پائی جاتی ہے یا کیمیکلز کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب میں یہاں پر لفظ کیمیکل کمپاؤنڈس استعمال کر رہا ہوں یا کیمیکلز استعمال کر رہا ہوں تو اس سے ہرگز آپ یہ مطلب مت لیجیے گا کہ میں اس سے وہ کیمیکلز مراد لے رہا ہوں جو کہ صرف لیب میں یا کیمسٹری کی لیب میں یا بایو کی لیب میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ ایٹم سے بنی ہے، مالیکیول سے بنی ہے، اس کو میں یہاں پر کیمیکل سے تعبیر کر رہا ہوں یا کیمیکل کمپاؤنڈ سے تعبیر کر رہا ہوں. اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ایک لکڑی ہے، وہ بھی کیمیکل کمپاؤنڈ کہلائی جا سکتی ہے اس کانٹیکس میں، کیونکہ ایٹم سے بنی ہے. آپ کی جو فیول ہیں، پیٹرول ہے، گیس ہے، وہ بھی کیمیکل کمپاؤنڈ کہلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایٹمز سے بنا ہے. اسی طریقے سے پانی ہو گیا، خون ہو گیا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایٹمز ہیں اور وہ کیمیکل کمپاؤنڈز کی آپ ان کو لیبل کر سکتے ہیں.
تو کیمیکل انرجی سے کیا مراد ہے؟ ایسی انرجی جو کہ کیمیکل کمپاؤنڈس میں موجود ہو یا جو کہ ایٹمس یا مالیکیولس میں موجود ہو، اس کو ہم کیمیکل انرجی کہتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اب کیمیکل انرجی کے آپ سورسز دیکھ لیں یا اس کی ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو وہ کچھ اگر آپ ارد گرد غور کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس جو لکڑی کی میں نے مثال دی، اسی طریقے سے جو آپ کے پاس فیول کی مثال دی، تو جب آپ لکڑی کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لکڑی کے اندر چونکہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، لکڑی وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے، مالیکیول سے بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی سٹور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انرجی کیسے سٹور ہوتی ہے، وہ انرجی اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اگین اس کمپلیکیشن میں ہم اس وقت نہیں جا رہے، بلکہ ایک عام آدمی کو اگر میں بتانا چاہوں تو ایک عام آدمی کے لیے صرف ابھی کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ایٹمس، مالیکیولز، کیمیکل کمپاؤنڈس ہوں گے ان کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی سٹور ہوگی، اور بس صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ جو انرجی سٹور ہوگی وہ ان کیمیکل کمپاؤنڈس میں جو ایٹمس موجود ہیں یا ان کے درمیان جو مالیکیولز موجود ہیں وہ انرجی ان کے بانڈز کے اندر سٹور ہوگی۔ اور بانڈز کیا ہوتا ہے کہ جب بھائی آپ کسی دو چیزوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو گلو کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایٹمس کو جب جوڑا جا رہا ہوتا ہے یا مالیکیولز کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک قسم کی فورس استعمال ہوتی ہے کہ جس کو ہم بانڈ کہتے ہیں، اور یہ جو انرجی سٹور ہوتی ہے، کیمیکل انرجی جو سٹور ہوتی ہے کیمیکلز کے اندر، تو وہ انہی بانڈز کے اندر سٹور ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے۔ اب بھی بس آپ یہ یاد رکھیں کہ کیمیکل کمپاؤنڈز جو بھی ہوں گے اس کے اندر جو انرجی ہوگی اس کو ہم کیمیکل انرجی کہیں گے۔ ہم لکڑی کی بات کر رہے تھے تو لکڑی کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی موجود ہوتی ہے، اور وہی انرجی ہوتی ہے کہ جب آپ اس لکڑی کو جلاتے ہیں تو وہ ایک تو اس سے ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی اس سے حرارت پروڈیوس ہوتی ہے، اور دوسری اس سے لائٹ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جو انرجیز پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کا سورس کیا ہوتا ہے؟ وہ کیمیکل انرجی ہوتی ہے جو کہ لکڑی کے اندر سٹورڈ فارم میں موجود تھی۔ اسی طریقے سے آپ فیولز کی ایگزامپل لے لیں، جب آپ پیٹرول کو استعمال کرتے ہیں یا جب آپ کوئلے کو استعمال کرتے ہیں، نیچرل گیس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کیمیکلز کے اندر سٹور ہوتی ہے کیمیکل انرجی۔ تو جیسے ہی آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے، یا ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یا لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یا پھر ساؤنڈ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیٹریز کی ایگزامپل لے لیں، تو بیٹریز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹریز میں آپ جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے آپ کیمیکل انرجی کی فارم میں سٹور ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب آپ بیٹری کو جب بھی آپ استعمال کریں تو وہاں کیمیکل انرجی سے نکل کر پھر وہ آپ کی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا پھر کسی اور فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کیمیکل انرجی کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے یہاں پر کیا مراد ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ اور دوہرا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے دو ٹرمز کو تفصیل سے دیکھ لیا، تو اب ایک اور دفعہ میں اس کی ڈیفینیشن کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ فوٹو سینتھسس سے مراد کیا ہے۔ تو فوٹو سینتھسس ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے لائٹ انرجی کنورٹ کی جاتی ہے اور سٹور کی جاتی ہے کیمیکل انرجی کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ لائٹ انرجی کا میجر سورس کیا ہے؟ سن لائٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پروسیس ہے فوٹو سینتھسس کہ جس کے ذریعے سن لائٹ جو ہے وہ کنورٹ کی جاتی ہے اور سٹور کی جاتی ہے کیمیکل انرجی کی فارم میں۔ اگر ابھی بھی اس کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو میں نے یہاں پر ایک نیچے ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اٹس سملر ٹو ہاؤ سولر پینلس کنورٹ سن لائٹ انٹو الیکٹریکل اور کیمیکل انرجی۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے فوٹو سینتھسس کا، یہ بالکل ملتا جلتا ہے اس پروسیس سے کہ جس کے ذریعے جو ہے سولر پینلس جو ہیں وہ کنورٹ کرتے ہیں سن لائٹ کو الیکٹریکل یا کیمیکل انرجی میں۔ اور ہو سکتا ہے پہلے آپ نے سولر پینلس نہ دیکھے ہوتے، لیکن اگر آپ اپنے ملک میں جیسے ہی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں، بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے، تو ہمارے ہاں سولر پینلس کا استعمال بھی کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس سولر پینلس کا استعمال کافی حد تک بڑھ چکا ہے، تو اب آپ ہر چوتھے گھر میں دیکھیں گے تو سولر پینل کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ ان سولر پینلس پر غور کریں تو اس سولر پینلس میں بھی بالکل یہی پروسیس ہو رہا ہے کہ وہ سولر پینلس کیا کرتے ہیں، وہ سن لائٹ کو جو ہے کیپچر کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کے لیے ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں دوسری انرجی کی فارمز میں۔ اور یہاں پر جب ہمارے پاس سولر پینلس موجود ہیں تو اس میں کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ اس میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ وہ دو پاسبلٹیز کیا ہوتی ہیں کہ یا تو ہم وہ جو سولر پینل ہمارے پاس جو انرجی بنا رہا ہے، یا تو ہم اس کو انسٹنٹینیسلی موقع کے اوپر ہی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو الیکٹریکل انرجی میں ڈائریکٹلی کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم موقع کے اوپر ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سولر پینل لگایا ہوا ہے، دن کا ٹائم ہے، آپ کا سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ کنورٹ بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کا پنکھا بھی چلا رہی ہے اور آپ کا ٹیوب لائٹ بھی چلا رہی ہے، تو آپ ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں، الیکٹریکل انرجی کو آپ سن لائٹ کو ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔
لیکن دوسرا آپشن جو اس میں موجود ہوتا ہے کہ اور اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس انرجی کو اسٹور بھی کر لیں. آپ کسی نہ کسی چیز میں آپ اس انرجی کو, جو سن لائٹ کی انرجی ہے, اس کو آپ اسٹور بھی کر لیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو بیٹریز, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بیٹریز لگا لیتے ہیں, اور بیٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سن لائٹ کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کو جب بھی وہ بیٹری, جب بھی آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ اس بیٹری کو استعمال کر لیتے ہیں, یا جو اس کے اندر انرجی, کیمیکل انرجی موجود ہوتی ہے, آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس دو آپشنس موجود ہوتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ سن لائٹ کو ڈائریکٹلی استعمال کر لیں اور اس کو ڈائریکٹلی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر لیں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے آپ کی جو سن لائٹ ہے وہ زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہی ہو, لیکن آپ جو ہے وہ اس میں سے بہت تھوڑی سی استعمال کر رہے ہوں, اور باقی جو آپ کی انرجی ہے وہ ضائع ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. یا پھر عین ممکن ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں, آپ کا سولر پینل لگا ہوا ہے, وہ تو کام کر رہا ہے پوری طرح, لیکن چونکہ آپ بجلی استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کی ضائع جا رہی ہے. تو ایک اگر آپ انسٹنٹینیسلی ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں, آپ کے پاس بیٹری نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ انرجی ضائع ہو جاتی ہے جو اضافی انرجی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور اگر آپ نے بیٹری لگائی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اضافی, جو آپ کے پاس بجلی ہوتی ہے, آپ اس کو بیٹری کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں کیمیکل انرجی کی فارم میں, اور پھر اس بیٹری کو آپ کہیں بھی جا کر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں, الیکٹریکل انرجی میں دوبارہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کیمیکل انرجی کو. تو یہ پوری تمہید میں نے کیوں باندھی ہے, یہ میں نے پوری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کیمیکل انرجی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسٹور کروا سکتے ہیں بعد کے یوز کے لیے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے لکڑی کی ایگزامپل لی کہ اس کے اندر کیمیکل انرجی موجود ہوتی ہے, تو وہاں پر کیا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ لکڑی کے اندر کیمیکل انرجی اسٹور ہے. اب آپ لکڑی کو اگلے 10 سال اپنے پاس رکھیں تو وہ انرجی آپ کے پاس اسٹورڈ فارم میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس پیٹرول ہے, گیس ہے, اس کو آپ اپنے پاس اسٹور کر سکتے ہیں, جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بیٹریز ہے, اگر آپ پرانے زمانے میں جائیں, تھوڑا سا تاریخ میں 10-15 سال پہلے جائیں, تو ہمارے پاس جو کمپیوٹرز موجود تھے, تو جب آپ اس کا پلگ لگاتے تھے بجلی کے سوئچ میں تو تب وہ چلتا تھا, اور جیسے آپ پلگ نکال لیتے تھے تو وہ نہیں چلتا تھا کمپیوٹر, کیونکہ وہ انسٹنٹینیس یعنی اسی موقع پر چلتا تھا. آپ اس کو بجلی پرووائڈ کریں گے تو چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. لیکن بیٹریز کے آنے سے کیا ہوا کہ آپ وہی الیکٹریکل انرجی کیمیکل انرجی کی فارم میں اسٹور کروا سکتے ہیں بیٹریز کے اندر, اور پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں اس کیمیکل انرجی جس کو آپ نے اسٹور کروایا ہوا تھا, آپ جب چاہیں اس کو بعد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کیمیکل انرجی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس کو اسٹور کروا سکتے ہیں, اور جب چاہیں پھر آپ اسے بعد میں استعمال کر سکتے ہیں. اب اس تناظر میں اگر آپ فوٹوسینتھسس کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہا ہے پروسیس, جو فوٹوسینتھسس کا جو پورا عمل ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لائٹ انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اور اسٹور ہو رہی ہے کیمیکل انرجی کی فارم میں. ٹھیک ہے. اب چونکہ کیمیکل انرجی کی فارم میں وہ اسٹور ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ انرجی اسٹور ہو گئی ہے کیمیکل انرجی کی فارم میں, اب ہم اس کو بعد میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ اصل پوائنٹ میرا مدعا یہ تھا, میں نے کافی لمبی یہاں پر تقریر کی ہے, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو کیمیکل انرجی اسٹور ہوتی ہے وہ پھر ہم جو لیونگ آرگنزمس ہیں, یا جو انسان ہیں, یا جو لیونگ آرگنزمس ہیں, یہ پھر ہم اس انرجی کو بعد میں جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فوٹوسینتھسس کا پورا عمل ہے, اور یوزلی یہ پورا عمل مختلف آرگنزمس میں ہو رہا ہوتا ہے, لیونگ آرگنزمس میں. لیکن اگر آپ میجرلی دیکھیں تو پلانٹس وہ آرگنزمس ہیں جن میں بہت یعنی زیادہ تر میجورٹی آف دی یہ پروسیس جہاں پر ہو رہا ہوتا ہے ابھی تک کی معلومات کے مطابق, تو پلانٹس جو ہیں میجرلی یہ پروسیس پلانٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پلانٹس کے علاوہ بھی کچھ آرگنزمس ہیں جن میں یہ ممکن ہے یہ پروسیس ہو رہا ہو. تو ہم یہاں پر فوٹوسینتھسس کو اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریویو کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ فوٹوسینتھسس ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے لائٹ انرجی کنورٹ ہو رہی ہے کیمیکل انرجی میں, اور لائٹ انرجی کا سورس میجر سورس ہے سن لائٹ ہے, اور سن لائٹ کو جو ہے یوزلی میجرلی پلانٹس جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیمیکل انرجی کی فارم میں, اور پھر وہ کیمیکل انرجی جو ہے ہیومن بینگس یا دوسرے لیونگ آرگنزمس جو ہیں وہ بعد میں کہیں بھی کسی بھی موقع کے اوپر اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے بالکل مختصر سا تعارف تھا فوٹوسینتھسس کا. مختصر تو نہیں رہا باقی, یعنی میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں بہت لمبا کر کے آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے بالکل اوپر کی سطح پر دیکھا ہے کہ فوٹوسینتھسس کیا ہے. ہم بالکل اس کی تفصیل میں نہیں گئے, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لائٹ انرجی لائٹ کیا ہوتی ہے, کیسے ٹریول کر کے آتی ہے, پھر اس کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیمیکل انرجی کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کو پھر باقی لیونگ آرگنزمس اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے نہیں دیکھیں. تو ابھی تک ہم نے بالکل بیسک سطح پر رہتے ہوئے گفتگو کی ہے تاکہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے کہ فوٹوسینتھسس کا عمل کیا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے.
باقی کی تفصیلات ہم بالکل آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور دیکھیں گے، لیکن یہ جو ہے یہ بریف سا اوور ویو ایک عام آدمی کے لیے تھا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کم از کم ایٹ لیسٹ اس کی ڈیفینیشن آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فوٹوسینتھسس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ فوٹوسینتھسس کی رف سی ڈیفینیشن کیا ہے، یا فوٹوسینتھسس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کہ فوٹوسینتھسس کو اتنا امپورٹنٹ بناتی ہے، یا اس کو اتنی اہمیت کا حقدار بناتی ہے۔ تو میں نے یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہے، ڈڈ یو نو کے نام سے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، تو ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایوری ٹائنی ٹاسک وی ڈو whether it's typing on a keyboard or even just blinking our eyes needs energy۔ یعنی ہم کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں، یعنی مثال لے لیں، آپ کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ کر رہے ہیں اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر، یا اپنے آپ موبائل فون کے اوپر کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، یا پھر آپ صرف اپنی پلکیں بھی جھپکا رہے ہیں یا اپنی آئیز کو بلنک کر رہے ہیں، تو اتنے چھوٹے سے چھوٹے ٹاسک کے لیے بھی آپ کو انرجی چاہیے۔ اور نہ صرف یہی ٹاسک ہیں، بلکہ آپ جب دوڑ لگاتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ باتیں کرتے ہیں، جب آپ سنتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ موو کرتے ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ سارے ایسے پروسیسز ہیں کہ جن میں انرجی استعمال ہو رہی ہے، اور آپ چھوٹے سے چھوٹا پروسیس بھی لے لیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ انرجی درکار ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ انرجی جو ہے وہ آپ اس میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک بھی آپ لے لیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی لے لیں، اس میں انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا ہے، ہیو یو ایور ونڈرڈ ویئر آل دس میجیکل انرجی کمز فرام؟ یعنی کہ یہ ہو تو رہی ہوتی ہے، یعنی ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی، ہماری عقل اس طرف گئی نہیں ہوتی، ہماری سوچ کبھی اس طرف گئی نہیں ہوتی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اتنے چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کر رہے ہیں، اس میں انرجی استعمال ہو رہی ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ آیا کہ یہ جو انرجی ہے یہ کہاں سے رہی ہے؟ یعنی ہم ویسے ادھر ادھر کی باتوں میں تو بہت ملوث رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح سے سوچتے ہوں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم کام کر رہے ہیں، یا جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ انرجی چاہیے ہمیں۔ تو یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ غور و فکر کا موضوع ہونا چاہیے نا انسان کے لیے۔ یعنی کہ یہ کوئی بھی ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے اپنی زندگی کے اوپر، تو وہ یہ سوال پوچھے گا کہ یہ جو انرجی اتنی زیادہ درکار ہے، ریکوائرمنٹ ہے انسان کی، جو انرجی اتنی استعمال ہو رہی ہے، یہ آخرکار کہاں سے رہی ہے؟ جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو، اور جب آپ اس پر غور کریں گے، تو آپ کیا، یہاں پر ایک اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایٹ فرسٹ ون مائٹ تھنک اٹس یور فیوریٹ فوڈ دیٹ اسپانسرز آل یور انرجی نیڈس، perhaps the desi roti your mom prepares for you, or the morning tea that kick starts your day. These foods indeed fuel your ability to work, learn and grow۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پر سوال کیا تھا؟ ہمارے پاس سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جو انرجی ہمیں درکار ہوتی ہے، یا جو انرجی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سورس کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم اس پہ غور کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ایک شخص سوچ سکتا ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ جو انرجی ہمارے پاس آتی ہے، یہ اس کھانے سے آتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، یا جو آپ کی والدہ جو آپ کے لیے اتنی محنت کر کے اتنے پیار سے آپ کے لیے روٹی بناتی ہیں، یا جو چائے آپ صبح پیتے ہیں جس کے بغیر آپ کے دن کا آغاز نہیں ہوتا، یا کافی پیتے ہیں، یا جو اور آپ مشروبات پیتے ہیں، یا پھر آپ جو دیگر کھانے کھاتے ہیں اپنے پسندیدہ۔ تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس انرجی کا سورس وہ کھانے ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یا وہ مشروبات ہوتی ہیں جو ہم پیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل بظاہر ٹھیک لگتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہی دراصل فیول کر رہا ہوتا ہے آپ کی ایبیلٹی کو، کہ آپ کام کر سکیں، لرن کر سکیں، سیکھ سکیں، گرو کر سکیں، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں آپ، وہ ان کی انرجی اسی فوڈ کے تھرو ہی آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا سا مزید غور کریں گے تو ایک اور سوال آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بٹ ویئر ڈو دیز فوڈس دیم سیلفس ڈیرائیو دیئر انرجی فرام؟ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا کہ ہمارے انسان کے اندر جو بھی انرجی آتی ہے وہ کھانے پینے سے آتی ہے، جو چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جو چیز پی رہے ہوتے ہیں، وہاں سے انرجی ہمارے اندر آتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ اس پر غور کرنے کی زحمت کی ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر انرجی آ رہی ہے، یا جو اس کے ذریعے سے ہمیں انرجی ملتی ہے، تو وہ ایکچولی اس کا اوریجنل سورس کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جب آپ یہ سوال لے کر نکل کھڑے ہوں گے تو آپ اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے، اور اس کا جواب
जवाब तलाश करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ पर एक दर्ज किया है पैराग्राफ की फॉर्म में। इसको पहले पढ़ लेते हैं। आवर फूड प्राइमरीली कम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो हमारा जो खाना पीना होता है वो प्राइमरीली प्लांट्स से के ज़रिए से आता है। यानी आप जितनी भी डाइट देख लें अपनी, आप जितनी भी अपनी खुराक देख लें, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो तो एक तो ये है कि डायरेक्टली प्लांट से आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आप चावल खा रहे हैं, आप गंदम खा रहे हैं, आप कोई भी सब्ज़ी खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टली प्लांट से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब एक शख्स यहाँ पर रुक कर कह सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट से नहीं आ रही और दूसरे जानदार चीज़ों से आ रही हैं। मिसाल के तौर पर गोश्त हो गया, मिसाल के तौर पे अंडे हो गए, मिसाल के तौर पर दूध हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो प्लांट से नहीं आ रही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो चीज़ें जिन जानवरों से आ रही हैं तो वो जानवर भी प्लांट्स ही खाते हैं, तभी वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। मिसाल के तौर पर भेड़, बकरी, मुर्गी ले लें तो इनसे हमें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, गोश्त मिलता है, लेकिन वो क्या चीज़ें खाते हैं? वो भी तो यही चीज़ें खाते हैं, यानी पौधों को ही तो खाते हैं। अगर आप देखें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ घास ही खाती है, तो घास क्या है? प्लांट्स है। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखना चाहें तो हमारे पास जो गोश्त आ रहा है या जो दूध आ रहा है उसका इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? हमारे पास प्लांट्स ही हैं, यानी प्लांट्स से ही घूम कर वो हमारे तक फूड जो है वो पहुंच रहा है। यानी अगर प्लांट्स वो खाते हैं तो वही प्लांट्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं उसमें आपके मीट में या मिल्क में या एग्स में, तो वही हम खाते हैं। तो प्लांट्स ही वो सोर्स है, प्राइमरीली वही सोर्स है कि जहाँ से हमारा फूड आ रहा है। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, जो कि मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि डायरेक्टली प्लांट से हमारा फूड आ रहा होता है, और वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे तक पहुँच रहा होता है। और तो इसके केस हमने देख लिए। तो हमारा जो फूड है वो प्राइमरीली प्लांट्स के ज़रिए से हम तक पहुँच रहा है। दीज प्लांट्स फंक्शन लाइक सोलर पावर स्टेशंस यूजिंग सनलाइट टू जनरेट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जब हमने ये कह दिया कि हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना पीना है वो पौधों से आ रहा है, तो अब यहाँ पर पौधे कैसे काम करते हैं? तो पौधों का हमने देखा था कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। तो ये पौधे कैसे काम करते हैं कि ये इन पौधों का फंक्शन बिल्कुल मिलता जुलता है सोलर पैनल से या सोलर पावर स्टेशन से। तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू जो सनलाइट होती है, जो उन तक पहुंच रही होती है, जो लाइट पहुंच रही होती है, उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं और स्टोर कर देते हैं एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं। और ये पूरा अमल बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह के एक सोलर पैनल काम कर रहे होते हैं या सोलर पावर के जो स्टेशंस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स भी जो हमारे पास हैं वो बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे होते हैं। तो जब आप सोलर पैनल्स लगवाते हैं या जो सोलर पावर स्टेशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है? जस्ट एज वी स्टोर द एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स इन बैटरीज फॉर लेटर यूज़, प्लांट्स स्टोर द एनर्जी दे कैप्चर इन केमिकल बॉन्ड्स। तो जिस तरह आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं बैटरीज़ के अंदर ताकि आप उसको बाद में कभी भी यूटिलाइज़ कर सकें, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। यानी वो प्लांट्स उस एनर्जी को जो सनलाइट से वो कैप्चर कर रहे होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में ताकि वो बाद में इस्तेमाल की जा सके। और वो केमिकल एनर्जी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि किस फॉर्म में स्टोर होती है, उसकी तफसील में नहीं जा रहे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि वो केमिकल एनर्जी उन केमिकल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं, जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स होती हैं, उनके अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल बैटरी की तरह काम कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल पावर सोलर पैनल्स की तरह काम कर रहे होते हैं प्लांट्स। यानी कि सनलाइट को कैप्चर किया, उसको कन्वर्ट किया और स्टोर कर दिया आपका केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बैटरीज़ की तरह, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बैटरीज़ क्या होती हैं? एनर्जी रिजर्वायर्स की तरह, रिजर्व्स की तरह बन जाती हैं। तो दीज एनर्जी रिजर्व्स आर व्हाट वी टैप इनटू व्हेन वी कंज्यूम फ्रूट्स, vegetables and other plant-based foods, fueling our bodies just as stored electricity powers our devices. तो अब चूँकि प्लांट्स जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, तो ऑब्वियसली उन्हें वो केमिकल एनर्जी किसी न किसी चीज़ में स्टोर करनी है, किसी न किसी केमिकल कंपाउंड में स्टोर करनी है। तो वो किन केमिकल कंपाउंड्स में स्टोर कर रहे होते हैं? मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स में स्टोर कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं? कुछ को फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं कुछ एनर्जी को, कुछ को वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से तो हमारे खाने पीने की जो खुराक होती है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके अंदर वो स्टोर कर देते हैं, और बाकी की एनर्जी वो दूसरी फॉर्म्स में स्टोर कर देते हैं। अब ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो दीगर चीज़ें हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, अब उसमें जो एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी
ہیومن بینگ سے استعمال کر لیتے ہیں، کچھ انرجی دوسرے اینیمل سے استعمال کر لیتے ہیں، اور کچھ انرجی وہ خود استعمال کر لیتے ہیں. اور چونکہ یہ اسٹورڈ انرجی کی فارم میں موجود ہیں، کیمیکل انرجی کی فارم میں موجود ہیں، تو چونکہ اسٹور کی ہوئی ہے تو وہ اس کو بعد میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. این ممکن ہے کہ آپ ایک فروٹ توڑ کر لائے ہیں اور آپ نے اسے فریزر میں سیو کر دیا ہے، تو وہ این ممکن ہے آپ کے پاس 5 مہینے پڑا رہے، 3 مہینے پڑا رہے، 1 مہینے پڑا رہے، تو انرجی آپ کے پاس سیو پڑی ہے، یعنی آپ کے فریج کے اندر وہ انرجی سیو پڑی ہے کیمیکل انرجی کی فارم میں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور بالکل سملر ہے اس سے کہ جس طرح سے آپ کے سولر پینلز کام کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے، امیجن اے پلانٹس اسٹینڈنگ ٹال ایبزاربنگ دی سنس ریز لائک اے سپر ہیرو چارجنگ اپ اٹس پاور. یعنی آپ کتنا دلکش یہ نظارہ ہے کہ ایک پلانٹ جو ہے جس کو آپ پودا ایک بالکل معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، وہ بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے اور ایک کھڑا ہوتا ہے دھوپ میں، سن کی روشنی یا سورج کی روشنی کو، سن کی ریز کو بالکل ایسے ہی ابزارو کر رہا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ نے کارٹونز دیکھے ہوں یا ایسے فلمز دیکھی ہوں، وہاں پر سپر ہیرو کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چارج کر رہا ہوتا ہے، اپنی پاورز کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا ہی خوبصورت دلکش نظارہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پلانٹ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ایک چھوٹا سا پودا جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بالکل ایک پوری فیکٹری کی طرح، ایک سولر پاور اسٹیشن کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، سن لائٹ کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے کیمیکل انرجی میں، جس کو ہم بعد میں استعمال کر سکتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل سرکل آف لائف. دی سن شیئرز اٹس لائٹ، plants transform that light into food and we gain the energy to do incredible things every day. تو کتنا ہی خوبصورت یہ دلکش سرکل ہے لائف کا کہ سورج جو ہے وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے لائٹ کی فارم میں اور سولر انرجی کی فارم میں، اور پلانٹس کیا کر رہے ہیں، پلانٹس اس میں سے کچھ انرجی کو استعمال کر رہے ہیں فوڈ بنانے کے لیے، اور اس فوڈ کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پوری زندگی چلانے کے لیے. چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی بھی لے لیں، وہ بھی ہم اسی انرجی کو استعمال کر کے ہم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہم سر انجام دیتے ہیں. سو دی نیکسٹ ٹائم یو انجوائے اے ٹیسٹی اسنیک ریممبر دی سنس میجیکل گفٹ آف انرجی. تو اب آپ جب بھی کھانا کھا رہے ہوں یا جب بھی آپ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں یا آپ جب بھی اپنی پلکیں جھپکا رہے ہوں یا جب بھی آپ بات کر رہے ہوں یا جب بھی آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، تو آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی انرجی کہاں سے آ رہی ہے. اس کی انرجی سن سے آ رہی ہے، سورج سے آ رہی ہے. اور دیکھیں کتنا بیسک سی چیز ہے، کتنی دلچسپ سی چیز ہے، اور ہم نے کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا ہوتا کہ ہماری پوری زندگی میں جتنے ہم کام کر رہے ہیں اس ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ سورج کی طرف آ رہی ہے. تو اب آپ جب بھی اپنی زندگی پر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو کم از کم آپ قدرت کی طرف سے جو سورج کی نعمت آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، اس پر آپ قدرت کا ضرور آپ اس کے مشہور ہوں گے، اس کو آپ ضرور شکر گزار ہوں گے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو اب آپ اس قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ جس قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا یہ پروسیس حقدار ہے. تو اگرچہ یہ ویڈیو آج کی ہماری لمبی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے فوٹوسینتھسس کے بارے میں بڑی ہی بیسک سطح پر رہتے ہوئے، ایک عام آدمی کی سطح پر رہتے ہوئے ہم نے گفتگو کی ہے، اور صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فوٹوسینتھسس کا عمل بیسک سطح پر کھڑے ہو کر دیکھا ہے کہ فوٹوسینتھسس کا عمل کیا ہوتا ہے اور اس کی آخر اتنی امپورٹنس کیوں ہے. اب فوٹوسینتھسس کی جو ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، کمپلیکیٹڈ بھی ہیں. اس میں یعنی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ لائٹ کیسے آ رہی ہے، لائٹ کو کیسے پلانٹس جو ہیں ریسیو کرتے ہیں، ان کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر کیمیکل انرجی میں کیسے سٹور ہوتا ہے. یہ ساری تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ان کو ہم آگے چل کے اگلی آنے والی نشستوں میں کافی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے دیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہماری آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے، ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ملاقات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.